अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज का मेरा व्लॉग सूरतुर रहमान की बरकतों के हवाले से है। मुझे इस बारे में पता अपनी फैमिली से चला था जब उन्होंने डॉक्टर जावेद को विज़िट किया था और डॉक्टर जावेद ने उनको अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल रूहानी तौर के ऊपर इस बात को एडवाइस किया था कि जो शख्स भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी है, अगर वो किसी भी तकलीफ़ के अंदर है, चाहे वो जिस्मानी है या रूहानी है, तो वो 7 दिन तक सूरतुर रहमान कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सुबह दोपहर शाम सुने। और जब वो एक दफ़ा सूरतुर रहमान को फ़िनिश कर ले सुबह में, दोपहर में और शाम में, तो उसने अल्लाह 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 3 दफ़ा कहना है और 3 सिप, एक जो सा पानी है ना, वो एक अल्लाह कहने के बाद एक सिप लेना है, फिर अल्लाह कहने के बाद एक सिप पानी पीना है, फिर अल्लाह कहने के बाद एक सिप पानी पीना है, और फिर अपने हक़ में और दूसरों के हक़ में दुआ करनी है। ये बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात थी, मगर मुझे 2 साल के अंदर ये वाली बात समझ आई, क्योंकि सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगती है, मगर इसके अंदर जो एक बात है ना कि आपने अपना दिल साफ़ करना है, ये वाली बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। मुझे 2 साल लगे इस पूरे मैसेज को समझने में और एब्ज़ॉर्ब करने में। मस्त हीलर के नाम से यूट्यूब चैनल है डॉक्टर जावेद का। जब मैंने उनकी वीडियोस को सुनना शुरू किया तो फिर अल्लाह ने मुझे विद द पैसेज ऑफ टाइम एक अंडरस्टैंडिंग दी चीज़ों की कि मैं उनको एक सही पर्सपेक्टिव के अंदर देख सकूं। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी कि आपका दिल साफ़ हो, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मसला ये था कि जो मामलात है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, और जब आप माफ़ कर देते हो ना, तो माफ़ी हर रोज़ का अमल है। हर रोज़ आप अपने आप को स्क्वायर नंबर 1 के ऊपर ही खड़ा हुआ पाते हो, और फिर से आपको अपना दिल साफ़ करना पड़ता है। इसके अंदर ये था कि जब भी आपके साथ कोई भी बुरा वक्त गुज़रा हो, कोई बुरा वाक़या गुज़रा हो, या किसी ने आपके ऊपर जुल्म किया हो, तो पहले तो बहुत मुश्किल होता है अपना दिल साफ़ करना और माफ़ करना। मगर जब एक दफ़ा आपको ये वाली बात समझ आ जाती है कि माफ़ी आपके अपने लिए है, अगले के लिए नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मुझे सूरतुर रहमान की बरकतों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लिस्ट तो बहुत ज़्यादा लंबी है, मगर मैं छोटी अगर बात आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये मेरे ज़बान की ज़कात है, और अगर मुझे सूरतुर रहमान से फ़ायदा हुआ है तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैंने उसको फैलाना है। मेरे पाँव बहुत ज़्यादा दुखते थे और कुछ समझ नहीं आती थी कि क्यों दुखते हैं। मैं ज़मीन के ऊपर भी रखती थी ना, तो मेरे पाँव दुखते थे, यानी कि निचला हिस्सा मेरे पाँवों का ऑल इन अ सडन दुखना शुरू हो गया था। मैंने सूरतुर रहमान का वजीफ़ा किया तो मेरे पाँव दुखना ख़त्म हो गए। मेरे चेहरे के ऊपर खुश्की थी, एलर्जी थी, जिसको आप एक्जिमा का नाम भी दे सकते हैं। उसके लिए मैंने स्टीराइड की ट्यूबें वगैरह मैंने इस्तेमाल की थी। वो ट्यूबें इस्तेमाल करती थी तो ठीक रहती थी, अगर नहीं इस्तेमाल करती थी तो मेरा आधा चेहरा सफ़ेद हो जाता था, फ्लेकी लाइक वाइट और ये चीज़ बहरहाल बढ़ती ही रहती है, ख़त्म तो नहीं होती। तो मैंने सूरतुर रहमान का वजीफ़ा किया और मेरा तमाम एलर्जी मेरी ख़त्म हो गई। इसके बाद मेरा मसला था कि मेरी स्किन ड्राई रहती थी। मैंने उसके लिए सूरतुर रहमान सुनी तो मेरा ठीक हो गया। मुझे मिग्रेन का बहुत बचपन से प्रॉब्लम था, और ये हम लोगों की फ़ैमिली के अंदर है। मैंने सूरतुर रहमान का वजीफ़ा किया और मेरा मिग्रेन भी ठीक हो गया। मेरे दांत के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इसको 2-3 माह के लिए थोड़ा सा ना आगे पुश कर दे, ताकि मैं अभी जो इम्पोर्टेंट काम है वो मैं ख़त्म करके ना फिर मैं एक दफ़ा दांत अपना निकलवा लूँगी। अल्लाह ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रहम किया, और 2-3 माह तक उसी लटकते दांत के साथ मैंने बहुत अच्छा गुजारा किया, और फिर मैंने इवेंचुअली वाला दांत निकाल लिया। सूरतुर रहमान की बरकतों की वजह से मुझे किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, और मुझे कोई दर्द भी नहीं हुआ जब डॉक्टर ने मेरा दांत निकाला। कैन यू इमेजिन दिस थिंग, यू नो। सो ये वाली बात थी। और फिर जब मुझे कोरोना वायरस हुआ था तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कोरोना वायरस है। कैन यू इमेजिन दिस थिंग। मुझे 10 दिन के बाद पता लगा, जब मुझे एक परफ्यूम की फ्रेगरेंस नहीं आई। तो अल्लाह ने उस वक़्त में जब मैंने अपना लैटरल फ्लो टेस्ट किया तो मुझे कोरोना वायरस आइडेंटिफाई हुआ, और 10 दिन तक आई वाज़ लाइक मुझे बुखार था और मुझे खांसी थी, मगर मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कोरोना वायरस है।
لائک اللہ نے ایک تکلیف بھی ڈالی تو اس تکلیف کو اتنا آسان کر دیا مگر اس دوران میں نے جیسے ہی مجھے لائک بخار بہت زیادہ تھا تو میں نے سورۃ الرحمن سننی اسٹارٹ کر دی تھی۔ اس کے بعد میرے وزن کے بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کی وجہ سے جو ایشوز تھے وہ میرے بہت زیادہ کور ہوئے۔ مجھے نیند نہیں آتی تھی، نیند مجھے کافی لیٹ آتی تھی، تو سورۃ الرحمن سننے کی وجہ سے میرا وہ والا مسئلہ بھی ٹھیک ہو گیا فوراً سے۔ اس کے بعد بہت سارے مسئلے مسائل میری ذاتی زندگی کے حوالے سے تھے، جس کے اندر میرے دل کا سکون، میرے معاملات اور میرے ریلیشن شپس اور یہ تمام چیزیں، لائک فار ایگزامپل پیسہ ہو گیا، یا آپ کی عزت ہو گئی، یا آپ کی اسٹینڈنگ ہو گئی، یا کسی کی توجہ ہو گئی، تو وہ جس نیت سے میں نے سورۃ الرحمن سنی، اللہ نے میرے سارے کے سارے کام آسان کر دیے اور مجھے بالکل یوں کر لیا کہ جیسے میں اس کے ہاتھ کے اندر ہوں۔ تو بلیو می، میں تو سورۃ الرحمن کا وظیفہ پکڑ لیا ہے نا، کہ میں نے جب بھی مجھے کوئی پرابلم ہوتا ہے تو میں سورۃ الرحمن کا پڑھتی ہوں اور میں ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ مگر اس کے اندر انتہائی ٹرکی پارٹ ہے۔ اب وہ والا ٹرکی پارٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا دل صاف کرنا ہے، اور جہاں تک آپ نے اپنا دل صاف کرنے کی بات ہے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان نوئنگلی اگلے کو ہرٹ کر دیتے ہیں، یا ہم ان ولنگلی اگلے کو اپنی لائف کے اندر اتنی زیادہ اسپیس دے دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ہرٹ کر دیتا ہے۔ تو ایک تو آپ سب کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، اپنے پورے خلوص دل کے ساتھ سب کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ بنتی نہیں ہے، بنتی کا مطلب یہ نہیں کہ اگلا کوئی برا انسان ہے، بنتی نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہے، اس کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہے۔ اب اس کے اندر یہ نہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بڑی سپیریئر ہے تو اگلے کی پرسنالٹی بڑی انفیریئر ہے، یہ مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے، نہ اس سے زیادہ کچھ ہے نہ اس سے کم کچھ ہے۔ کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری جو ایک ساؤتھ ایشین براٹ اپ ہے، اس کے اندر ایک بہت زیادہ بات ہے کنفارمٹی کی، کہ ہمیں کنفارم کرنا ہے ویلیوز سے اور اوپینین سے۔ اگر میرا اوپینین کسی کے اوپینین سے ڈفرینٹ ہوگا تو میں اس کو اپنے اوپینین کے اوپر راضی کر کے رہوں گی، اور اگر وہ شخص راضی نہیں ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے خیالات نہیں ملتے، یعنی کہ ہماری کمپیٹیبلٹی ہی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہوتی ہے، یو کین ایگری آن ڈس ایگریمنٹ۔ ہر شخص کا اپنا براٹ اپ ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا ہے، سارا کچھ ہے، تو اس کے خیالات آپ کے خیالات سے بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کے خیالات کو بہت پیسفلی سنیں اور رسپیکٹ کریں، دیٹس اٹ، اینڈ جسٹ موو آن۔ آپ کو کوئی کہ آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ نے، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، نہیں، اگر میں اپنی بات کرتی ہوں، اگر میں سمجھتی ہوں کہ میرا کسی چیز کے معاملے میں یہ خیال ہے تو وہ یہ ٹھیک ہے اور پوری دنیا کو ماننا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سمپل اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دو، جو بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اینڈ دیٹس اٹ، یو نو۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بس جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں ہی جسے کہتے ہیں نا کہ مدد کرے ہماری اس طرح سے۔ تو ایک تو میں نے سب لوگوں کو معاف کیا، معاف کرنے کے بعد میں نے اپنے سرکل کو بہت زیادہ ٹرم ڈاؤن بھی کیا۔ ٹرم ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ اگر میرے کچھ ایسے دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، اور میں اپنے طور کے اوپر سمجھتی ہوں اور اس چیز کے اوپر یقین کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ میرے ملنے جلنے کی وجہ سے کچھ ایشوز ہیں، فار ایگزامپل اف آئی ایم اے اوپینینیٹڈ پرسن، اور میرا ایک لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہے، اور میرا جسے کہتے ہیں نا، اور وہ لوگ پرسنل چیٹوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں، اینڈ دین دے all come in you know in any conflicting situation، تو اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی کے اندر آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ مجھے نہ اگلے بندے کو، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی کے اندر پڑھو۔ آپ بڑے آرام سے ان لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کم کر دو، مگر ان کو اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھو، ان کو ہمیشہ ایک اچھی وش کے طور کے اوپر، یا کسی ایک اچھی یاد کے اوپر آپ ضرور ان لوگوں کو یاد رکھیں۔ مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا ایک بندہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے تو اس سے لڑ کر یا اس سے بدگمانی کے ساتھ پرے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ جہاں تک آپ کے رشتہ داروں کا معاملہ ہے تو دیکھیں، اتنا گھس کر اگلے کے گھروں کے اندر جانا، رہنا، کھانا پینا، صبح شام تک ان کے سروں کے اوپر سوار رہنا اور پھر ان کے رویوں سے اپنے دل کو دکھانے سے بہتر ہے کہ اگر
اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مختلف ہے اور وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، آپ اس کے ساتھ کنارہ کشی نہیں کر سکتے ہو، تو آپ اوور اے کپ آف ٹی اگلے کے بندے کو اب اگلے بندے سے مل لو۔ اگر آپ اتنے ٹچ می ناٹ ہو نا کہ ہر طرف سے اگر آپ ہرٹ ہو رہے ہو یا اس طرح سے بات ہے، تو پھر ایک ہوٹل افورڈ کرنے کی افورڈیبلٹی رکھو، وہاں پہ رہو، اگلے کے پاس جاؤ، اچھی سی چائے پیو، دعائیں اگلے کی لو، اگلے کو اچھی سی وشز دو، دعائیں کرو اس کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو لائک کچھ یہ نہیں ہے کہ ہم اگلے کے اندر گھس کر بیٹھیں اور پھر اپنے دلوں کو خراب کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا فاصلے سے مل لو، مگر اپنے دل کو اگلے کے لیے صاف رکھو، نہ اگلے کو اپنے لیے آزمائش بناؤ، نہ اپنے آپ کو اگلے کے لیے کوئی آزمائش بناؤ۔ اور جہاں تک آپ کے کولیگس کی بات ہے، تو دیکھیں جہاں پر بھی آپ کام کریں وہاں پہ پروفیشنل رہیں۔ اور مجھے ہمیشہ اپنی ورک پلیس کے اوپر میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے بہت ہیلپ کیا، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ وہ تھی تو ملازمین کے حوالے سے کہ اگر آپ کا ملازم یعنی کہ ایگزیکٹ ان کے تو کیا ہی الفاظ ہوں گے، میں تو اس کا مفہوم آپ کو سمپل ایک بتا رہی ہوں۔ کسی نے ان کے نوکر کے حوالے سے سوال کیا کہ اگر وہ پرابلم کرے، ڈسٹرب کرے، غلطیاں کرے تو ہم اس کو کیسے ڈیل کریں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کہ دن کے اندر 70 اگر غلطیاں کرے تو آپ 70 دفعہ بھی معاف کر دو۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو سبحان اللہ اور یہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جب کوئی آپ کو جس کے ساتھ اگر آپ کام کر رہے ہو وہ اننیسیسری ایٹیٹیوڈ دکھائے اور آپ کے لیے چیزیں آپ کی بات نہ سنے، فار ایگزامپل اور جب کوئی بھی شخص اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے یہ والی بات کہ اب آپ جو ان سے ہونا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ دکھاؤ گے لازمی اس کو۔ تو اس وقت اگر آپ درگزر کا معاملہ کرتے ہو اور آپ اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک رکھتے ہو اور آپ پھر بھی اس شخص کے ساتھ ایک خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہو تو ڈیفینیٹلی اس کا اگلے کے اوپر ضرور اثر پڑتا ہے۔ اپنے دل کو بھی صاف رکھیں لوگوں کے حوالے سے، اور کوشش کریں کہ اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ معاملات میں بھی آپ جتنے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ کلیئر ہو سکتے ہیں نا اتنے ہی زیادہ کلیئر ہوں، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کا خیال رکھیں کیونکہ ہم سب انسان ہیں، اور جو اللہ ہے جو یہودیوں کو بھی رزق دیتا ہے، جو کہ اس کے اتنے اپوزٹ جاتے ہیں یعنی کہ اس کی وحدانیت کے، اور جب اس کے دل کے اندر جب اللہ کے دل کے اندر اتنی زیادہ جگہ ہے اور وہ رحمان ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ رحمانیت تو اس کی ایک صفت اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو جب آپ معاف کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس چیز کا اثر آپ اپنی زندگی کے اندر ضرور دیکھیں گے۔ کوشش کریں کہ اپنے معاملات کے اندر صاف رہیں، اپنے آپ کو کسی ایسی سچویشن کے اندر ہی نہ ڈالیں کہ جس سے اگلے کا دل دکھے یا آپ کا دل دکھے۔ ان سچویشنز کو بھی ایوائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ مسکرائیں آپ، اور لوگوں سے کم ملنے کے اندر عافیت ہے۔ اور باقی یہ کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی ایسی سچویشن ہو جو کہ آپ کو بٹر بنا رہی ہو اور آپ کے دل کو خراب کر رہی ہو، اور جب بھی آپ اپنے آپ کو سچویشن کے اندر پائیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں کہ یہ ایسے کیوں ہیں یا یہ ویسے کیوں ہیں، ناشکری یا اگلے کے لیے کوئی بد دعا یا اگلے کے لیے کوئی بدگمانی، تو آپ اللہ کے حضور جائیں اور اللہ کو کہیں کہ یا اللہ یہ کانٹا ہے جو مجھے چبھا ہوا ہے، جب میں ہلتی ہوں تو یہ اس کی چبھن سے میرے زبان سے آپ کی مخلوق کے بارے میں یہ والے الفاظ نکلتے ہیں، تو مجھے جسے کہتے ہیں نا صبر دیں اور اس زخم کو آپ حل کریں۔ تو جب آپ اللہ کے ہاتھ کے اندر چیزوں کو ڈالیں گے نا، اور اگر اللہ سے اس کے بندوں کے لیے اگر آپ کہیں گے کہ چونکہ میں آپ کے بندوں کے اوپر اچھا ہونا چاہتا ہوں، تو پھر ٹھیک یہ ایک سچویشن ہے جس کے اندر میں انتہائی بٹر ہو جاتا ہوں، تو پھر اللہ آپ ہی میری ہیلپ کریں، آپ یقین کریں اللہ میاں آپ کو صبر بھی دیں گے، اور اللہ میاں آپ کو سچویشن کے اندر آپ کے لیے رہنا بھی آسان ہوگا، اور بہت اچھا جسے کہتے ہیں نا بہت ہی زیادہ اچھے اس کے آپ کو ریزلٹس ملیں گے۔ باقی یہ ہے کہ مست ہیلرز کے اندر ڈاکٹر جاوید کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں انہوں نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا میری لائف کے بہت زیادہ پرابلمس کے حوالے سے۔ آپ وہ سن سکتے ہیں، مجھے وہ اچھی اس لیے لگتی ہیں کہ وہ سورٹ آف ایک کنورسیشن کی طرح ہوتی ہیں، سو دیٹس وائی آئی لائک دیم اے لاٹ۔ تو مجھے صوت الرحمان سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، لہٰذا جو شخص یہ والی میرا یہ والا ولاگ سن رہا ہے وہ صوت الرحمان
کو کسی بھی روحانی یا جسمانی مسئلے کے لیے 7 دن سنیں، صبح دوپہر شام، اور آخر کے اندر 3 دفعہ اللہ کہہ کر آپ نے پانی پینا ہے اور اللہ میاں سے دعا کرنی ہے اور اللہ کی نادان مخلوق کو اللہ کے لیے معاف کر دینا ہے اور اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ ہر روز رات کو سوتے ہوئے آپ نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اور اگر آپ نے کسی شخص کا دل دکھا دیا ہے جو کہ فوت ہو چکا ہے، یا سچویشن آپ کی اور اس کی ایسی ہے کہ اب آپ جا کر اس کو چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر پاتے، کیونکہ بعض اوقات اگر آپ چیزوں کو ایکسپلین کرنے جاؤ تو وہ زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے، بلکہ تو آپ اس صورتحال کے اندر یہ کریں کہ اس شخص کو اپنی ساری نیکیاں دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہیں یا اللہ میری ساری نیکیاں اس شخص کے لیے ہیں، جو بھی میرے پاس نیکیاں ہیں آپ میری نیکیاں اس کو دے دیں، مگر اس کے دل کے اندر میرے لیے نرمی ڈال دیں، یہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گول کیپر ہے نا جہنم کے باہر، وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ کوئی شخص بھی جہنم کے اندر جائے۔ تو اگر ہم کسی کو معاف کر دیں گے اور ہم اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیں گے تو ہم ان کا کام آسان کر رہے ہیں، اور ہم تو جسے کہتے ہیں نا کیونکہ انہوں نے تو مانگی ہی ہمارے لیے اللہ سے معافی ہے اور رحمت ہے، اور وہ یعنی کہ اللہ تو سب کو معاف کر دے گا۔ حقوق اللہ کے بارے میں تو آپ فکر ہی نہ کریں، وہ تو 70 معاف زیادہ کرتا ہے، پیار کرتا ہے، معاف کر دے گا۔ اور ہمارے نبی، آخری نبی کی بھی یہی درخواست ہے کہ بس میری امت کو معاف کر دیا جائے۔ تو ہم جو ان سے ہیں نا آپس کے اندر ایک دوسرے کو نہ پکڑ کر کھڑے ہوں اس دن، اور وہ بچانا چاہ رہے ہوں لوگوں کو جہنم میں جانے سے، اور ہم جو ان سے اپنے ظلم کے حسابوں کے اوپر ایسے حساب کتاب کرنے لگے ہوں نا ایک دوسرے کے ساتھ کہ پھر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی یا ہم ہی اس وجہ سے جہنم میں نہ چلے جائیں، تو ہمیں جسے کہتے ہیں نا اس بارے میں بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو میرا یہ والا ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز اس کو شیئر بھی کریں، ان کیس اگر اس کے اندر کسی کے لیے کوئی میسج ہے، اور باقی ایک یہ ہے کہ اللہ میاں ہم سب کو اپنی امان کے اندر رکھے اور ہمارے دلوں کو صاف کرے۔ اللہ حافظ۔